से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम शब्द के बारे में देख रहे हैं। शब्द जो कि खुदाए कदूस के 10 अहकाम में से चौथा हुक्म है और ये वो कलाम है जो कि खुदा ने अपने हाथ की उंगली से पत्थर की दो लोहों पर तहरीर की है। तमाम पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक जो कलाम दिया गया है खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए से, अपने रसूलों के ज़रिए से, अपने शागिर्दों के ज़रिए से जो है अपने बंदों के ज़रिए से बनी नौ इंसान तक अपने अहकाम, अपनी शरीयत, अपने आइन को जौन से पहुंचाया ताकि जो कोई उस पर अमल करे वो गुनाह न करे और हलाकत का फजल ना ठहरे। हम जो उनसे ये जो देख रहे हैं 10 अहकाम, ये वो वाहिद अहद है खुदा की तरफ से जो खुदा आसमान पर रहते हुए उसे कोई सीना की पहाड़ी पर जौन से उतारते हैं और अपने हाथ की उंगली से पत्थर की दो लोहों पर तहरीर करते हैं। बाकी तमाम का तमाम कलाम जौन से वो इंसान की मार्फत इंसान को दिया गया। यहाँ पे खुदा ने अपने हाथ से खुद तहरीर करके इंसान के जरिए से इंसान तक पहुंचाया। हम जो उनसे आज जो हम देखेंगे, जिस मौजू को हम देख रहे हैं वो है सबत और रसूल। सबत और रसूल यानी रसूलों की मुनादी के दौरान सबत को किस तरीके से लिया गया, क्योंकि बहुत सारे गलत फहमी का शिकार है और खसूसी तौर पर पालूस की मार्फत जो उनसे ये बयान किया जाता है कि पालूस जो है उसने सबत को जो है मनसूख कर दिया है। हालांकि मसाया जो है या वो सबत की पैरवी नहीं करते पालूस रसूल। हालांकि मसाया मत्तित्याह रसूल की इंजील 5वें बाब में वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं कि मैं तौरेत के किसी भी हिस्से को मनसूख करने नहीं आया बल्कि उसकी तकमील के लिए आया, उसको पूरा करने आया हूं। और वो वाज़ेह बयान करते हैं कि एक शोशा या एक नुक्ता भी जो है तौरेत में से उस वक्त तक नहीं टलेगा जब तक आसमान और जमीन टल न जाएंगे, यानी वो क़यामत के बारे में बयान करते हैं। तो ये खुदा के 10 काम जौन से हैं ये ताअबद जौन से हैं वो कायम है। और चौथा हुक्म जौन से है इसके बारे में यशायाह नबी की किताब के अंदर जो है ये बयान किया गया है कि ये जो 1000 साल बादशाह था उसमें भी कायम रहेगा। हम जो उनसे इसके अंदर देखते हैं कि खुदाए कदूस जो है वो अब्राहम को चुनते हैं और अब्राहम की नस्ल के जरिए से जो उनसे वो अपनी पहचान, अपने लोग जो उनसे वो उन तक अपनी पहचान को मुंतकिल करते हैं, अपने आयन को मुंतकिल करते हैं, अपनी शरीयत को मुंतकिल करते हैं। अब्राहम की नस्ल के जरिए से खुदा की पहचान, खुदा की शरीयत, खुदा के आयन को बनी नौ इंसान तक जो उनसे पहुंचाया गया है। हम देखते हैं कि मसाया जब जो है वो खुदा जो जिस्म है में दुनिया में आते हैं वो इस चीज का इयादा करते हैं, वो इस चीज को बयान करते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूं। पूरे से मुराद मनसूख नहीं है। जो लोग ये गलत फहमी का शिकार हैं कि पूरे से मतलब जो है वो मनसूखी है, तो वाज़ेह तौर पर इसी आयत के अंदर उन लोगों के लिए ये सबक है जहां पे मसाया कह रहे हैं कि मैं मनसूख करने नहीं आया। तो आप किस तरीके से पूरा करने को मनसूखी के तौर पर लेते हैं? यानी या तो आप जो है अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर रहे या जानते बूझते हुए खुदा के अहकामात की नफी कर रहे हैं और शैतान की फर्जंदियत होने के बायस हलाकत के फजंद गर्दाने जा रहे हैं। आप अपने मुंह से जो है कलाम को झुटला रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं, उसमें से निकाल रहे हैं और ऐसा शख्स जो उनसे वो हलाकत का फजंद ठहराया गया वो खुदा के बादशाह का वारिस नहीं होगा। हम देखते हैं कि मसाया जो है वो ना सिर्फ आके अपने बाप के अहकामात को जो उनसे उसको बयान करते हैं, उनको जो उनसे उनकी तस्दीक करते हैं और जब वो उनकी सूली के ऊपर जो सी है वफात होती है
تو اس کے ذریعے سے وہ پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان میں حائل تھا، جو گناہ کے نتیجے میں ہوا تھا، وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مسیح جب آسمان پر جاتے ہیں تو رسولوں کو، شاگردوں کو تاکید کر کے جاتے ہیں کہ جو کچھ میں نے تمہیں تعلیم دی ہے اسی کے مطابق، اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرنا، اپنی طرف سے نکالنا نہیں ہے، اسی کے مطابق جون سے جاؤ، جا کر تمام دنیا میں میرے نام سے منادی کرو۔ اب اگر کوئی شخص جون سے وہ آپ کو مسیح کی تعلیم کے برعکس جو انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہی کچھ کہتا ہوں جو باپ سے سنتا ہوں، اور باپ نے تو 10 احکام دیے ہیں اور 10 احکام میں سے سبت جون سے وہ موجود ہے، تو مسیح کر رہے ہیں کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تو اسے تکمیل ہے اسٹیبلش کرنا، اسے قائم کرنا، اس کو جون سے اس کی بنیاد کو عیاں کرنا، اس کو جون سے گلوریفائی کرنا، یہ ہے پورے ہونے کا مطلب۔ منسوخی اس لیے لفظ آ گیا ہوا بیچ میں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ احکام تم سے جاتے رہے ہیں، یہ احکام جاتے نہیں رہے بلکہ احکام کو جون سے میں نے گلوریفائی کیا ہے، میں نے اس کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے تم نے جون سے ان احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور وہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ تم نے جون سے ساری دنیا میں جو کچھ میں نے تعلیم دی ہے، اور انہوں نے تعلیم کیا دی ہے؟ جو باپ نے انہیں بتایا۔ ہم جو ان سے اس کے لیے آج جو سیکھیں گے، اس کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے دیکھنی ہے اس ٹاپک کے اندر کہ رسول اور سبت کا جو موضوع ہے، اس میں رسولوں نے کس طرح سبت کی پیروی کی، کیا کیا چیزیں جو ان سے بیان کی۔ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ جو پہلا عہد باندھا گیا، اس عہد کے نتیجے میں جو ان سے ایک خیمہ جو ان سے وہ قائم کیا گیا جہاں پہ خدا کی حضوری کو جو ہے وہ ٹھہرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خیمے کے اندر، خیمہ اجتماع کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عہد کا صندوق، اس عہد کے صندوق کے اندر جو ان سے اہرون کی جو ہے وہ لاٹھی ہے، اس عہد کے صندوق کے اندر جو ان سے وہ من ہے جو آسمان سے بنی نوع انسان کے لیے، بنی یہ اسرائیل کے لیے جو خدا کی چنی قوم ہے، بیابان میں 40 برس تک برسایا گیا، اور اس کے اندر پتھر کی وہ دو لوہیں ہیں جو خدا کے ہاتھ کی تحریر کی ہوئی ہیں، جو کہ عہد نامہ ہے بنی نوع انسان کے ساتھ، اور اس عہد نامے کو جو ان سے اس عہد کے صندوق کے اندر جو ان سے وہ رکھا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلا عہد۔ دوسرا عہد جو ان سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے عہد کے اندر جو خدا اپنے لوگوں سے باندھیں گے، اور ان کے لوگ کون ہیں؟ بنی اسرائیل ہیں، اور آپ مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے بنی اسرائیل میں داخل کیے گئے ہیں، آپ کو ابراہام کے فرزند ہونے کا ظرف بخشا گیا ہے، آپ اب مسیح کے کفارے پر ایمان لانے کے سبب سے جو ہے ابراہام کے فرزند ہیں، اور ابراہام کے فرزند ہونے کی وجہ سے وعدے کی نسل گردانے جاتے ہیں۔ یہودیوں سے جو ان سے وہ عہد لیا نہیں گیا، اور آپ کو ان سے لے کر دے نہیں دیا گیا، آپ بنی اسرائیل میں داخل کیے گئے ہیں اس کفارے کے وسیلے سے۔ اسی لیے مسیح کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑیں میں ہم شامل کیے گئے ہیں، اس ریوڑ میں ہم، اس گلے میں ہم کفارے پر ایمان لانے کے وسیلے سے شامل ٹھہرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد میں بھی جو ان سے پہلے عہد میں پتھر کی دو لوہیں تھیں جن پہ تحریر کیے گئے، اب نئے عہد کے اندر آپ کے دلوں پہ تحریر کیے جائیں گے، پتھر کے اوپر نہیں، دلوں کے اوپر، اور دلوں کے اوپر وہی عہد لکھا جائے گا، عہد کی باتیں تبدیل نہیں ہوں گی۔ تو یہ تو نیا عہد جو ان سے یہ تصدیق کرتا ہے اس پرانے عہد کی پتھر کی دو لوہوں کی جو 10 احکام ہیں وہ اب پتھر کی بجائے آپ کے دل پہ لکھے جائیں گے۔
मैं अपने काम उनके दिलों पर लिखूंगा। अब खुदा जिम्मेदारी लेंगे, वो कहते हैं मैं खुद उनका खुदा हूंगा, वो जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि जब दिल के ऊपर लिख दिया जाएगा तो आप उसे खुरच नहीं सकेंगे, आप उसे तोड़ नहीं सकेंगे, रूगर्दानी नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं, हम एक हवाले में चलेंगे और हम देखेंगे कि जब खैमा इज्तिमा खड़ा किया गया तो उस खैमा इज्तिमा में वो खड़ा किस तरीके से किया गया और उसके अंदर की चीजें क्या हैं। हम जो उनसे पौलुस रसूल जो इब्रानियों को लिखते हैं, इब्रानियों के खत 8वें बाब में चलेंगे, पहली 5 आयत को हम देखेंगे। पौलुस रसूल इब्रानियों के खत 8वें बाब की पहली 5 आयत में जिन चीजों को बयान कर रहे हैं उनमें 2 सवाल जो उनसे निकलेंगे जिनको हम सीखेंगे। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारे ऐसे सरदार कायम हैं जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठे और मकदस और उस हकीकी खैमा के खादिम है जिसे यहोवा ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। जो जमीन के ऊपर खैमा खड़ा किया गया, मोशे को वो दिखाया गया, उसके अंदर की चीजें उन्हें दिखाई गई ताकि वो खैमा जो आसमान पर है जिसकी बाबत अब पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं, उस सरदार काहिन जो मसाया हैं जो कि आसमान पर हैं, उनको वो बयान कर रहे हैं। सो पहली 5 आयत अगर आप देखें, लिखा है अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारे ऐसे सरदार काहिन हैं जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठे और मुकद्दस और उस हकीकी खैमा के खादिम हैं। यानी वो अब सरदार कायन है उस मकदस के जो हकीकी खैमा है, जो कि नमूना नहीं है, जिससे यहोवा ने खड़ा किया है, ना के इंसान ने। और चूंकि हर सरदार काहिन नजरें और कुर्बानियां गुजराने के वक्त मुकर्रर होता है, इसलिए जरूर हुआ कि इनके पास भी गुजराने को कुछ हो। अब सरदार काहिन को कुछ ना कुछ तो जिम्मेदारी थी, और जिम्मेदारी क्या थी? जिम्मेदारी थी खुदा के घर के अंदर, उस खैमा इज्तिमा के अंदर खिदमत करना। उनकी जिम्मेदारी थी कुर्बानियों को कंडक्ट करना। कुर्बानियां गुनाह की माफी के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, खुशनुदी के लिए। तो अगर मसाया जो है वो आसमान पर हमारे सरदार कायन है जो खुदा के तख्त के दैनी हाथ जो है वो बैठे हैं, तो उनके लिए भी कुछ गुजराने को तो होना चाहिए, और ये आयत बयान कर रही है। और अगर वो जमीन पर होते तो हरगिज कायन ना होते, इसलिए कि शरीयत के मुआफिक नजर गुजराने वाले मौजूद हैं। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि अगर वो जमीन पर सरदार कायन होते, वो तो आसमान पर हैं, अगर वो जमीन पर होते तो वो काहिन नहीं हो सकते थे। काहिन क्यों नहीं हो सकते थे? इसलिए नहीं हो सकते थे क्योंकि वो लावी के खानदान से नहीं। लिखा हुआ है जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। चुनाचे जब मोशे खैमा बनाने को थे तो उन्हें यह हिदायत हुई कि देखें जो नमूना आपको पहाड़ पर दिखाया गया था उसी के मुताबिक सब चीजें बनाना। अब ये 5वीं आयत को जो उनसे हमने सीखना है। 5वीं आयत कह रही है जो जमीन के ऊपर खैमा इज्तिमा है वो आसमानी चीजों की नकल है। खैमा इज्तिमा और उसके अंदर की चीजें जो उनसी हैं वो आसमानी चीजों की नकल है। सरदार काहिन के जिम्मे जो जिम्मेदारी है वो आसमानी सरदार काहिन की जिम्मेदारी की नकल है। इस चीज को हमने देखना है। लिखा है 5वीं आयत को फिर से पढ़ते हैं, जो आसमानी चीजों की नकल। अब क्या आसमान पर हैकल मौजूद है? क्या जो जमीन पर खैमा इज्तिमा बनाया गया, क्या आसमान पर खैमा इज्तिमा मौजूद है?
ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سیکھنے کی جستجو کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ 5ویں آیت کہہ رہی ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل، تو نقل تو جو ان سی ہے وہ اصل کو دیکھ کے کی جاتی ہے، اس کا مطلب آسمان پہ بھی کوئی خیمہ اجتماع موجود ہے اور عکس کی خدمت کرتے ہیں، یعنی نقل آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس ہے جو زمین پر بنایا گیا، اسی لیے لکھا ہوا ہے چنانچہ جب موشے خیمہ بنانے کو تھے، موشے کو تو نہیں پتا تھا میں نے کیسے بنانا ہے، وہ تو عام جس طرح کے خیموں میں رہتے تھے بنی اسرائیل اسی طریقہ کا خیمہ بنا دیتے، لیکن انہیں بتایا گیا چنانچہ جب موشے خیمہ بنانے کو تھے تو انہیں یہ ہدایت ہوئی، انہیں انسٹرکشنز دی گئی، انسٹرکشنز کس کے لیے؟ خیمے کے لیے، کہ دیکھیں جو نمونہ آپ کو پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ اور وہ پہاڑ پر کیوں ہے؟ کیونکہ خدا نے انہیں بلایا، عہد باندھنا چاہ رہے ہیں وہ، اور عہد کیا ہے؟ عہد ہے کتوبہ، شادی، دولہے کی دلہن کے ساتھ، دلہن ہے بنی اسرائیل، دولہا آئے ہیں اور یہی رواج ہے۔ اب ہم نے یہ جو دیکھنا ہے اس کے اندر وہ جو نقل ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور نقل کس چیز کی؟ آسمانی چیزوں کی۔ اب ظاہر اس آیت کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ آسمان پر بھی خیمہ اجتماع موجود ہے، اور اس خیمہ اجتماع کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ان سے موجود ہیں، شمعدان موجود ہے، شو بریڈ موجود ہے، وہ میز جس کے اوپر روٹیاں رکھی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر عہد کا صندوق موجود ہے، اور اس کے اندر جو شمعدان ہے وہ موجود ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم چلیں گے خروج کی کتاب 25 باب کی 40ویں آیت میں، خروج کی کتاب 25 باب 40ویں آیت لکھا ہے، خروج کی کتاب 25 باب 40ویں آیت، جہاں پہ یہ پالوس رسول عبرانیوں 8ویں باب کی 5ویں آیت کو بیان کر رہے ہیں، وہ خروج 25:40 کے اندر ہے، اور دیکھیں آپ ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو آپ کو پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنائیں۔ تو پالوس رسول نے اپنی طرف سے کوئی یہ چیز بات نہیں لکھ دی کہ موشے کو جو ان سے ہے وہ آسمانی چیزوں کی نقل دکھائی گئی ہے اور ان کا عکس دکھایا گیا ہے، اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے عین ٹھیک اسی کے مطابق بنانا ہے۔ پالوس رسول کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جب خدا بنی اسرائیل سے عہد باندھنے کو آسمان کو نیچے اتارتے ہیں اور کوہ سینا کی پہاڑ کی چوٹی پر اتار دیتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بیان کیا گیا کہ آسمان پر سے انہوں نے باتیں کی اور لوگوں نے ان کی آواز کو سنا، 10 احکام کے وقت۔ اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور دیکھیں۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے، وہ یہ جو کہا جا رہا ہے دیکھیں اور ٹھیک اسی کے مطابق بنانا ہے۔ تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ہم چلیں گے، کلام خدا میں بیان کرتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں، جب چیزیں دکھائی گئی ہیں موشے کو اور دیکھنے سے ہم دیکھیں گے مراد کیا ہے، اور اس کی اگر آپ تفصیل میں جائیں شمعدان کی تفصیل میں تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس کو لفظوں کے اندر بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس کو اگر آپ جو ہے بنانے لگیں گے تو وہ اور کتنا مشکل ہے۔
اس کے لیے آپ کو خدا کی طرف سے حکمت کا ہونا ضروری ہے. بیان کیا جا رہا ہے اور دیکھیں آپ خروج 25-40 میں، اور دیکھیں آپ ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق. اب یہ دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا آسمان پر واقعی جو ہے خیمہ اجتماع موجود ہے اور شمعدان موجود ہے اور لوازمات موجود ہیں؟ 39ویں آیت میں آئے تو لکھا ہے شمعدار اور یہ سب ظروف ایک تنار خالص سونے کے بنے ہوئے ہوں. پیمائش بھی دی گئی ہے. اور دیکھیں آپ ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو آپ کو پہاڑ پر دکھائے گئے بنائیں. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ آ گئی. نہیں، ایک ایک لفظ کے اندر بھید ہے. اور موشے جو ان سے انہیں ہدایت کیوں کی جا رہی ہے کہ ٹھیک اسی طریقے سے ایک انسان کی عقل کے اندر وہ چیز سما ہی نہیں سکتی جو خدا کی طرف سے جب تک اس کی حکمت نہ دی گئی ہو. جب انہیں اتنی ساری تفصیلیں بتائی گئی ہیں تو موشے پریشان ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے انہیں کس کس چیز پہ پریشان ہے. وہ آئیں خروج 26ویں باب کی 30ویں آیت میں چلیں. خروج 26ویں باب کی 30ویں آیت میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے اور آپ مسکن کو اسی نمونے کے مطابق جو پہاڑ پر آپ کو دکھایا گیا. مسکن کو اسی نمونے کے مطابق وہاں پہ شمعدان اور تمام برتن ضرور تھے اور اب مسکن کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے. اور مسکن کی بھی جب آپ تفصیل دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے مسکن بنائیں گے. جب آپ گمارہ میں جاتے ہیں، گمارہ جہاں پہ جو بنی اسرائیل کے استاد ہیں، شریعت کے ربی ہیں، وہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا واضح طور پر جب خیمہ کے متعلق بتایا گیا تو خیمہ کے متعلق جو ہے ہدایت دی گئی ہے، انسٹرکشن دی گئی ہے، تفصیل دی گئی ہے. اور جب شمعدان کے متعلق بتایا گیا تو اس کا عکس پالوس رسول عکس بیان کر رہے ہیں نا، نقل بیان کر رہے ہیں، وہ دکھایا گیا. آئیں دیکھیں کہ کن چیزوں پہ موشے پریشان ہو گئے. موشے میری اور آپ کی طرح انسان تھے، خدا نے انہیں چن لیا، پیدائش کے وقت سے چن لیا، ان کی رہنمائی نگہبانی کی، اور 40 سال کی عمر میں خدا نے انہیں پکڑا تاکہ 80 سال کی عمر میں خدا نے انہیں پکڑا کیوں 40 سال کی عمر میں وہ بھاگے ہیں مصر سے، 40 سال وہاں رہے ہیں اور 80 سال کی عمر میں وہ واپس آئے ہیں. خدا نے انہیں پکڑا کہ اب میرے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے رہائی دوں گا. میں 3 چیزیں جو ان سی ہیں موشے کو پریشان کر رہی ہیں کلام خدا کے مطابق. اور اگر موشے کو خدا کی طرف سے حکمت نہ ملے تو عین ٹھیک اسی کے مطابق نہیں ہو سکتا. وہ 3 چیزیں شمعدان ہیں، اور اب آپ کی جو انسی ہے وہ شاید ذہن یہی گھوم رہا ہوگا خیمہ کی طرف. تو 3 چیزیں تھیں جو خدا نے
खैमा इज्तिमा और उसके लवाजमात, जो उसकी चीजें नहीं सिर्फ बताई थी, मोशे उनके पास रहे हैं 40 दिन 40 रात। खुदा ने अपनी ईदों का भी जिक्र किया और खुदा ने पाक और नापाक जानवरों का भी जिक्र किया। कलाम खुदा हमें बताता है कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मोशे जो है परेशान है। एक है क्षमादान, उसको भी हम देखेंगे। दूसरा है नया चांद, मोशे को दिखाया गया कि नया चांद कैसे होगा, कैसे आपने जो है, क्योंकि नए हर महीने का जो नया चांद है वो महीने की शुरुआत का पहला दिन है और उसके ऊपर ईद है, खुशी है करना। और तीसरी चीज जो उनसी मोशे को बताई गई है, रेंगने वाले जानवर जो नापाक ठहराए गए। बहुत सारे जानवर हैं जो कि रेंगते हैं। आए देखें शमदान के मुतालिक कहां पे कलाम खुदा बयान करते हैं। गिनती की किताब में चलेंगे 8वें बाब की 4थी आयत में। गिनती 8वें बाब की 4थी आयत में चलें तो वहां पे लिखा है, और शमदान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बना हुआ था। जो नमूना यहोवा ने मोशे को दिखाया उसी के माफिक उन्होंने शमदान को बनाया। तो 3 चीजें खुदा ने दिखाई हैं मोशे को कलाम खुदा के मुताबिक। अभी हमने ये लफ्ज के ऊपर गौर करना है कि वो क्या ये शमादान, क्योंकि ये आसमानी चीजों की नकल है, तो क्या शमादान जो है वो आसमान पे मौजूद है? क्योंकि नकल कलाम खुदा बयान कर रहा है, दिखाई गई है। शमादान तो था रोशनी के लिए, तो क्या खुदा को ऊपर शमादान की रोशनी रिक्वायर्ड है? इसके मतलब को हमने देखना है। लिखा है, और शमादान की बनावट ऐसी थी कि वो पाया से लेकर फूलों तक घड़े हुए सोने का बना हुआ था, कोई जोड़ नहीं थे, घड़ा हुआ सोना है। जो नमूना यहोवा ने मोशे को दिखाया उसी के माफिक उन्होंने शमादान को बनाया। उसके बाद हम आएंगे नए चांद के मुतालिक। नया चांद दिखाया गया कि कैसा होगा जब महीने का पहला दिन होगा। आए खरूज की किताब 12वें बाब की दूसरी आयत में आए। खरूज 12 बाब और दूसरी आयत कलाम खुदा में बयान करता है, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। ये महीना, अब यहां पे लफ्ज आ गया महीना, इसलिए आप सोच रहे होंगे ये नया चांद कहां पे गया। तो महीना जो उनसे है इब्रानी जुबान के अंदर जब इसकी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो न्यू मून है। न्यू मंथ जो उनसे है, जो महीना है, ये मून को बयान कर रहे हैं, क्योंकि चांद के हिसाब से जो उनसे है महीने का आगाज होना है। आज भी नए चांद को देखना हो तो जो आप चांद देखते हैं वो आपको दूसरे दिन का नजर आता है, और अगर मौसम ठीक ना हो तो तीसरा दिन भी हो सकता है। और ये बात परेशानी थी मोशे को, क्योंकि इसके ऊपर जो उनसे ईदें थी, उन ईदों के ऊपर कुर्बानियां थी। उसके बाद जो यहोवा की 7 ईदें हैं, महीने का अगर आगाज ही गलत हो गया तो ईदों का जो उनसे जिस जिस दिन ईद आएगी उस दिन वो गलत होगी। इसलिए आज गैर कौम जो उनसी हैं उनकी ईदें गलत हैं, उन्हें तो हिकमत नहीं दी गई।
وہ اس حکمت سے آ رہی ہیں کہ چاند کو دیکھنا کیسے ہے، پہلے دن کا چاند ہوگا کیسا، اس لیے وہ کہتے ہیں جی چاند نظر آ گیا، اور دوسرا کہتا ہے نہیں نظر آیا، کیونکہ انسانی ذہن چاند کا پہلا دن جون سے اس کی سمجھ سے آ رہی ہے، اور موشے انسان تھے، لیکن خدا نے انہیں حکمت دی، خدا نے انہیں دکھایا۔ آئیں پھر سے پڑھیں، لکھا ہوا ہے یہ مہینہ مون تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ۔ This new moon is the beginning of the new moons for you, the first new moon of the year for you. New moon is the new month. نیا مہینہ۔ ایسے نہیں، چاند خدا نے بنایا ہے، سورج خدا نے بنایا ہے، تمام کائنات خدا نے بنائی ہے۔ انسان کیسے جان سکتا ہے کہ پہلا چاند کب نکلے؟ جب تک خدا کی طرف سے اسے حکمت نہ ملے۔ اس لیے غیر اقوام چاند کا ان میں فقدان ہے۔ آپ کہتے ہیں جی عیدیں وہ کیسے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ان کی کلام خدا بیان کرتا ہے کہ آگے پیچھے اس لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ خدا کی طرف سے نہ ہی تو وہ عیدیں ہیں، نہ ہی وہ خدا کے لوگ ہیں، اور نہ ہی خدا کی طرف سے انہیں حکمت دی گئی۔ تیسری چیز جون سی تھی وہ رینگنے والے جانور جن پہ موشے پریشان ہے۔ آئیں دیکھیں احبار کی کتاب 11ویں باب میں، ہم احبار کی کتاب 11ویں باب میں چلیں گے اور 29ویں آیت کو دیکھیں گے۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی۔ اور ہرڈون اور گو اور چھپکلی، ہر قسم کی بڑی چھپکلی، اور سانڈا اور گرگٹ، یہ تمام چھپکلی ہیں، سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ کیونکہ رینگنے والے بہت سارے جاندار تھے، اور جب حکم دیا گیا تھا کہ رینگنے والے جاندار، تو موشے اس پہ پریشان تھے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جس پہ موشے پریشان ہوئے ہیں جب وہ خدا کے ساتھ پہاڑ پہ موجود ہیں۔ کوئی بھی چیز جون سی ہے جس کا وجود ہے وہ دو طریقوں سے اس کا وجود ہے۔ ایک، وہ جسم رکھتی ہے، اور جب وہ جسم رکھتی ہے تو اس کی اب لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے اس جسم کو ماپتے ہیں۔ جب آپ گہرائی، اونچائی اور چوڑائی سے اس چیز کو ماپتے ہیں تو آپ بیسیکلی 6 اس کی جو ہے اطراف کو ماپ رہے ہوتے ہیں۔ جو دوسری چیز جو وجود میں ہے اس کا جسم نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، اور وہ ہے فرشتے، اور وہ ہے انسان کی روح۔ اور یہ دونوں چیزیں انسان نہ انہیں ماپ سکتا ہے
اور نہ ہی انہیں جو ان سے بنا سکتے، کیونکہ یہ صرف خدا کا اختیار۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا موشے کو واقعی جو چیزیں دکھائی گئی ہیں اور ہدایت کی گئی ہیں کہ جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے این اسی نمونے کے مطابق آپ نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق بنانا ہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا اگر خدا کی طرف سے حکمت ملے کہ موشے کو دکھایا کیا گیا ہے۔ آئیں ایک مطلب پھر پالوس رسول کا عبرانیوں کے نام خط 8ویں باب کی 5ویں آیت میں چلیں، لکھا ہے جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس، who serve a copy and shadow of the heavenly۔ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیدائش کی کتاب میں جانا پڑے گا۔ پیدائش 12ویں باب میں چلیں گے ہم، اور ہم دیکھیں گے کہ ابراہام سے خدا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ابراہام کو وہ کچھ دکھا رہے ہیں، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ 12ویں باب کی ہم 7ویں آیت میں آئیں گے۔ لکھا ہوا ہے 12ویں باب کی 7ویں آیت، تب یہوہ نے ابراہام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں آپ کی نسل کو دوں گا، اور انہوں نے وہاں یہوہ کے لیے جو انہیں دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات ہے؟ آپ اگر ایک جگہ پہ ہیں، چاہے آپ اس جگہ کی سب سے اونچی جگہ پہ چڑھ جائیں، آپ کی حد نگاہ کہاں تک ہوگی؟ چند میل تک؟ تو کیا اتنا ملک تھا جو کہ خدا نے ابراہم کو دکھایا تھا؟ آئیں پھر سے پڑھیں 12ویں باب کی 7ویں آیت کو۔ تب یہوہ نے ابراہام کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک کی سرحدیں بہت بڑی ہیں۔ ابراہم کیسے سارے ملک کو دیکھ سکتے تھے؟ لیکن خدا نے دکھایا ہے۔ اس دکھانے سے مراد ہے ویژولائز، ان کو بصیرت دی کہ یہ چیز جون سی ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ان کی نظر نہیں تیز کر دی کہ وہ ایک سرحد سے دوسری سرحد تک دیکھ رہے ہیں۔ ویژولائز کرنا، امیجن کرنا کہ یہاں سے یہاں تک جون سے ہے آپ کو میں، آپ کی نسل کو یہ ملک دوں گا۔ موشے کو بھی ویژولائز کروایا گیا۔ آسمان پہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ موشے کو ویژولائز کروایا گیا، اور اسی لیے جب ویژولائز آپ کرتے ہیں
تو آپ کے دماغ کے اندر، یعنی آپ یہاں سے ویژولائز کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے شہر میں ہیں، آپ وہاں پہ نہیں ہیں، نہ ہی آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ خیالوں میں، ویژولائز کا مطلب ہے خیال میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. امیجنری. آپ کہتے ہیں میں آسمان پہ جب مسائے آئیں گے تو ہم آسمان پر اڑ کر ان کا استقبال کریں گے. ویژولائز آپ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان میں اڑ رہے ہوں گے، حالانکہ آپ نہیں اڑ رہے، نہ ہی آپ نے کسی کو اڑتے ابھی دیکھا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں خیال آئے گا. یہ چیز کی گئی ہے. ابراہم کو دکھایا گیا ہے کہ یہ ملک ہے، ابراہم نے ویژولائز کیا ہے. تب یہوہ نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا کہ یہی ملک میں آپ کی نسل کو دوں گا، اور انہوں نے وہاں یہوہ کے لیے جو انہیں دکھائی دیا تھا، جو ان کے خیالوں میں آیا، ایک قربان گاہ بنائی. اب یہ تو ہمیں نظر آ گیا ہے. ہم نے 8ویں باب کی 5ویں آیت کو بھی دیکھا ہے، لیکن ہم جو ان سے جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے اس کا سبت کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو سبت جو ان سے وہ خدا کے 10 کام میں سے چوتھا حکم ہے، اور یہ جو 10 کام ہے پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر ہوئے ہیں، اور پتھر کی وہ 2 لوہیں جو ان سے عہد کے صندوق کے اندر ہیں، کیونکہ یہ عہد نامہ ہے، پہلا عہد نامہ جو کہ پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر ہوا، جو کہ 10 جو ان سے احکامات پہ مشتمل ہے. اور وہ عہد نامہ جو پتھر کی 2 لوہوں پہ ہے وہ عہد کے صندوق میں رکھا گیا. تو عہد کا صندوق جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے مکاشفے کی کتاب کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ عہد کا صندوق مل گیا. عہد کا صندوق مکاشفے کی کتاب کہتی ہے وہ آسمان پر ہے. تو ہم نے جو دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سبت جو ان سے جو پتھر کی 2 لوہوں پر چوتھے حکم کے طور پر تحریر ہے، جو کہ آسمان پر اب موجود ہے، اس کا تعلق کیا ہے، پالوس رسول کس چیز کو بیان کر رہے ہیں. میں وقت کو اگر دیکھوں، میں تھوڑا سا صرف بیان کروں گا. ہم عبرانیوں کے 9ویں باب میں ہم آئیں گے اور 23ویں 24ویں آیت میں جائیں گے. عبرانیوں کا خط 9واں باب اور 23ویں 24ویں. جب عبرانیوں 9 باب 23 24 میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا بیان کرتا ہے، پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں، کیونکہ یہ سارا جو ان سے ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائے، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے. اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ جو آسمانی چیزوں کی نقلیں تھیں وہ کیا تھی، وہ امیجز تھے جو موشے کو دکھائی دیے، اور ان امیجز کے مطابق ان کی انسٹرکشنز دی گئیں، اور ان انسٹرکشنز کی حکمت دی گئی، اور 2 لوگ چنیں گے جنہوں نے وہ ساری چیزیں جو تیار کر کے موشے کو دی، اور قربانیاں مقرر ہوئیں، اور قربانیوں کے ذریعے سے جو سے گناہوں کی معافیاں اور شکرانے اور نظریں جو سے چڑھائی. لیکن اس کے اندر 23ویں آیت کے اندر ایک اور چیز جو سی، اب آپ نے اگر شاید غور کیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو پھر سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے، پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائے. آسمانی چیزوں کی نقلیں جو زمین پر ہیں، جو موشے کو دکھائی گئی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ دکھانے سے مراد کیا تھی، اور وہ تیار ہوئیں، اور وہ شمعدان ہے، اور وہ جو ان سے شو بریڈ ہے، وہ ٹیبل ہے،
وہ جو ان سے کیا اس کہتے ہیں عہد کا صندوق ہے اور وہ جو ان سے ہے وہ خیمہ اجتماع ہے. ان کو پاک کرنے کے لیے جو ان سے لکھا ہوا ہے پر ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک دی جائیں یعنی ان قربانیوں کے ذریعے سے. مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے. اب آسمان پہ چیزوں کیسے ناپاک ہوگی؟ سوال یہ ہے. کیونکہ ہم نے آیتوں کو بڑی دفعہ پڑھا ہے, لکھا ہوا ہے مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے. کیا آسمانی چیزیں ناپاک ہوئی ہیں جس کے لیے قربانی دیا جانا ضروری ہے؟ 24ویں آیت کہہ رہی ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوئے, وہ خیمہ اجتماع میں داخل نہیں ہوئے جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے, بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوئے تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو. آج میں اسی سوال کو ہم نے ایک ہی سیکھ سکے, میرا خیال تھا 2 ہم سیکھ لیں گے. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ آسمانی چیزیں کون سی ہیں, اور اس سے زیادہ ضروری یہ چیزیں ہیں کہ ان کی پاکیزگی جو ان سی ہے وہ ناپاک کب ہوئی ہیں اور ان کی پاکیزگی سے کیا مراد ہے. آپ کے لیے یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں جو کہ عبرانیوں کی کتاب 9 باب کی 23ویں آیت میں, کہ کون سی آسمانی چیزوں کی پاکیزگی کے لیے قربانی ضروری ہے. کیونکہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اور سبت کا تعلق کیا ہے. کیونکہ مسیح نے ایک ہی ہدایت کی ہے اپنے شاگردوں کو کہ جس طرح میں نے تمہیں تعلیم دی ہے اسی کے مطابق تم لوگوں کو تعلیم دینا, نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھانا نہ اس میں سے نکالنا. اور مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو کچھ باپ سے سنتا ہوں اسے تم سے بیان کر دیتا ہوں. اور باپ نے 10 احکام دیے ہیں اور ان کی پیروی جو سی ہے بنی نوع انسان پر فرض ٹھہرائی. خدا آپ سب کو صبر مبارک کرے.